अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 22, सूरह अहज़ाब और आयत नंबर 72। तो बात ये हो रही थी कि अल्लाह ताला ने जिस इस अमानत को जब बाकी मखलूकात के ऊपर पेश किया तो बाकी मखलूकात ने माजरत कर ली कि या अल्लाह हम नहीं उठा सकेंगे। अब पीछे की कहानी ये है कि जब किसी को कोई अमानत या जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको बताया भी जाता है कि देखो अगर तुमने उठा लिया तो इसका रिवॉर्ड ये होगा, ना उठाया तो इसका अंजाम ये भी हो सकता है। ये सब जब अल्लाह ताला ने बता दिया अपनी मखलूकात को और इंसान मान गया, तो फिर अल्लाह ताला ने फिर उससे अहद लिया। कौन सा अहद? अलस्तु बि रब्बिकुम, यानी सारी मखलूकात की रूहें उस वक्त मौजूद थी। हम अल अराफ में ये पढ़ के आए हैं कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। फिर इस अमानत को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को सलाहियतें दी और हदायत का भी साथ साथ इंतजाम किया कि इस खलीफातुल अर्ज को जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है अल्लाह ताला उसको प्रोवाइड करे। और आप देखिए कि वो हदायत का इंतजाम किस तरीके से अल्लाह ताला ने पूरा किया। अब इसके साथ आप वो बात भी जोड़ लें कि कभी कभी हम इंसान कहते हैं ना कि हमने तो नहीं कहा था अल्लाह ताला से कि हमें इस दुनिया में भेजे और हम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाले, उसने तो हमें मुश्किल में डाल दिया। शेर भी होते हैं ना कि हम तो इस जीने के हाथों मर चले और इस तरह की बातें। फातिमा फयाज प्लीज माइक ऑफ कीजिएगा। तो उसमें क्या हुआ कि अब ये वाली बात भी हम नहीं कर सकते इस आयत को पढ़ने के बाद कि हमने इस अमानत को खुद से अपने लिए चूज किया है। अब वो जो सूरतुल बकरा में एक आयत हमने पढ़ी थी ना, कैफा तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, कि तुम किस तरह कुफर कर सकते हो अल्लाह ताला का जबकि तुम मुर्दा थे, फिर उसने तुमको जिंदा किया, फिर वो तुम्हें मौत देगा और फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा और तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। और लौट कर क्यों जाना है? ताकि तुम अब इस अमानत की जवाबदारी कर सको। तो कुफर करने का तो कोई मौका उस वक्त नहीं रहता इंसान के पास जब वो अपनी चॉइस से कोई काम करता है। अपनी चॉइस से इंसान ने इस खिलाफत के बोझ को उठाया है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाति वल मुशरिकीन वल मुशरिकाति व यतूबल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात व कान अल्लाहु गफूरुर रहीमा। अब ताकि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुशरिक मर्दों और औरतों को सजा दे और मोमिन मर्दों और औरतों की तौबा कबूल करे। अल्लाह दरगुजर फरमाने वाला है। यानी ओहदा बरा ना होने की सूरत में इंसान मुनाफिकत से काम ले, कहे तो यही कि मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि वो करे ना, या फिर अपने जिम्मेदारी को भूल जाए या अपने मालिक को भूल जाए, तो तब तो क्या होगी? सजा होगी। लेकिन मोमिन मर्द और औरतें जिनको कभी भी और अल्लाह ताला ने कहा कि उनकी तौबा कबूल करें, कभी भी वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाए और फिर उनको याद आ जाए तो तौबा का दरवाजा खुला है, वो तौबा के दरवाजे को इस तौबा की फैसिलिटी को इस्तेमाल करें और वापस अपने जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो उनको पूरा करना शुरू कर दें। अगली सूरत है जी सूरत सबा। ये भी मक्की सूरत है और यहाँ से सूरतों का पांचवा ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। चार ग्रुप मुकम्मल हो गए इस पांचवें ग्रुप में। टोटल 16 सूरतें हैं, 13 मक्की हैं, 3 मदनी जो छोटी सूरतें होंगी। इस ग्रुप का अमूमी मौजू तौहीद, क़यामत और रिसालत है। और सूरह सबा का मजमून इस बात तौहीद और क़यामत है। जो मुखातिब हैं इसमें वो कुरैश मक्का के लीडर्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी लहुल हम्दु फिल आखिरति व हुवल हकीमुल खबीर। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है जो आसमानों और जमीन की हर चीज का मालिक है और आखिरत में भी उसी के लिए हम्द है। वो दाना और बाखबर है। यानी तारीफ के लायक जात कौन सी है? वो जो खालिक है, मालिक है, वो जो मुनिम है, जो सैयद है, वो जो तदबीर करने वाला है, जो इंतजाम करने वाला है। तो उसकी हैसियत से उसी की तारीफ है और उसी का शुक्र है। और तारीफ और शुक्र उसका क्यों करें? क्योंकि वो साहिब हिकमत है, वह हुवल हकीमुल खबीर। और हकीम से कितने डेरिवेटिव्स निकलते हैं? वो क्या है? वो साहिब हिकमत है खुद। हुक्म भी उसी का चलता है, हिकमत का अहल भी वही है, हाकिम वही है, हकम भी वही है, यानी मुनसफ भी वही है और हाकिम भी वही है। जिसको अल्लाह की हिकमत नजर आ जाए वही उसकी हमद करेगा। और कयामत वाले दिन हमद का झंडा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मेरे हाथ में होगा। उसके बाद उम्मत, यानी हम, इसका मतलब है कि हमें भी हमद करने की वो दी गई है, मोटिवेशन दी गई है। और वो खूब खबर रखने वाला है। जो कुछ जमीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है, जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, हर चीज को वो जानता है। वो गफूर रहीम है। यानी वो बड़ी बड़ी चीजों का ही रब नहीं है, जैसे आसमान और जमीन का ऊपर जिक्र आ गया और आखिरत का भी जिक्र आ गया, नहीं। वो छोटी छोटी चीजों जैसी छोटी छोटी चीजें क्या है कि जो
جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو انسان کی زندگی سے ریلیٹ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ یہاں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جو کوئی زمین میں جاتا ہے، اس کے معنی میں ہم یہی کر سکتے ہیں، جیسے بیج ہیں، پانی ہے، مردے ہیں، اس کے بعد کچھ راز ہیں جو انسان دفن کر دیتا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، منرلز نکلتے ہیں، انسان کے قیامت والے دن نکلتے ہیں، نکلیں گے اس میں سے۔ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ وہی اترتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، برکتیں اترتی ہیں، عذاب بھی اتر آتے ہیں، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، یعنی جو دعائیں چڑھتی ہیں، جو جو روحیں ہیں جو جن کی موت ہو جاتی ہے وہ چڑھتی ہیں، تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ جو پہلی 9 آیات ہے، اس میں یہی موضوع ہے کہ خالق حقیقی اللہ ہے جو حمد کا حقدار ہے، اور وہ اس کائنات کا منتظم ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کی گھڑی آئے گی۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال چاہے جتنے مرضی چھوٹے ہوں، اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اور چونکہ بات قیامت کی شروع ہوئی تھی تو اسے لنک کرتی ہے، اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ جو رزق کریم کیا ہے؟ جو اس کی رحمت کی نشانی ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، یعنی مشن کو فیل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ مشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چل رہے ہیں، جو ان کے اہل ایمان ساتھی لے کر چل رہے ہیں، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی جن کے اندر بصیرت ہے اور معرفت الہی ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ قرآن کتنا سچ ہے، وہ سراسر حق ہے، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، آیت نمبر 7۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ یعنی یہ محفلوں میں مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے، پھر کہتے تھے وہ شخص پتہ ہے کون ہے جو یہ باتیں کرتا ہے؟ وہ محمد ہیں۔ اچھا، وہ تو عقل مند انسان تھے، وہ تو صادق اور امین ہے۔ پھر دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں، وہ پہلے صادق اور امین تھے، اب دیکھو کہ وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ پڑے، یعنی اس طرح سے مذاق اڑاتے۔ نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا ایسے جنون لاحق ہو گیا؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں، یعنی میرا رسول نہیں، تم لوگ بہکے ہوئے ہو جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اور یہ جو بہکے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتے، یہاں پہ بھی محروم ہیں اللہ کی رحمت سے، آخرت میں بھی محروم ہو جائیں گے۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان سے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، لکل عبد منیب، منیب جو رجوع کرتا ہے، یعنی کائنات پر غور کر کر کے واپس اپنے رب کی طرف بار بار لوٹتا ہے۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں 10 سے 21 تک، قریش کے سرداروں اور متکبر لوگوں کے سامنے 2 مثالیں رکھ کر بات کی گئی ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے کون سی صفات پسندیدہ ہیں۔ ایک طرف حضرت داؤد اور سلیمان ہے، اور دوسری طرف قوم سبا ہے، جس کے نام پہ یہ صورت بھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مِنْهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا۔ فضل میں کیا تھا؟ نبوت تھی، حکمت تھی، علم تھا، صلاحیتیں، معجزات اسے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، یعنی جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، زبور جو کتاب ان کے اوپر اتری تھی اس میں حمد کے ترانے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام جب حمد کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی حکم دے رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور پرندوں کو بھی، یعنی وہ بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ یہ کہ آپ سوچیں کہ کس طرح کی سچویشن بنتی ہوگی، کیسا سین ہوتا ہوگا۔ پھر یعنی ایک سافٹ امیج آتا ہے نا، پھر ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، یعنی ایک ہارڈ امیج، لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا۔ یہ معجزہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں لوہا جو ہے وہ بالکل ایسے ہو جاتا تھا جیسے پلیڈو ہوتی ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈیزائننگ بتائی خود کہ زرہیں کیسے بنائی جائیں گی۔
نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ساتھ ساتھ اب تم نیک عمل کرو، اب چونکہ تم جنگیں جیتو گے تو اللہ کو مت بھولنا اور اچھے عمل کرتے رہنا۔ اور ہمیں کیا سبق اس میں سے ملتا ہے کہ اپنی کامیابی کو اور اپنے یعنی جو تمہارے جاب تمہارے بزنسز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اور اپنے نیک اعمال کو نہیں بھولنا کہ ہم بزی ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اب ان کے اوپر نعمتوں اور عنایات کا تذکرہ جو سلیمان علیہ السلام پہ ہیں۔ صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ پر، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، یعنی وہ ایک بہت بڑی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک بہت بڑی ویہیکل تھی جو ایک عمارت نما تھی، اور وہ زمین سے تھوڑی اوپر رہا کرتی تھی، ہوا میں معلق رہتی تھی، اور اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ صبح سے شام تک وہ اتنا فاصلہ طے کر لیتی تھی جو 1 مہینے کی مسافت ہوتا تھا۔ تو باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فوجی قوت دی اور بیٹے کو سفری قوت دی، اور دونوں ہی بہت ضروری ہیں ایک ایک فوجی کارروائی کے لیے بھی۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اوپر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ایک ایک دھات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کمانڈ دی، اور یہاں پہ ان کو دوسری دھات کے اوپر داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، اس کے لیے تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا، یعنی جس طرح سے پانی بہتا ہے چشمہ اس طرح سے بہا کرتا تھا پگھلے ہوئے تانبے کا۔ اور اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کیا کرتے تھے، ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، وہ اس کے لیے بناتے تھے وہ جو کچھ چاہا کرتا تھا۔ یعنی یہ قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے بتوں کے پاس کوئی طاقت ہے، دیکھو ہمارے انبیاء کی طاقت جو ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ اونچی وہ کیا کیا بناتے تھے؟ اونچی عمارتیں، تماثیل، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں، یعنی بہت بڑی بڑی دیگیں جو اپنی جگہ پہ فکس ہوا کرتی تھی، اور کیونکہ لشکر بہت زیادہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے، تو ان میں ان کے مطابق کھانا پکا کرتا تھا۔ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ایملو آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقوں پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ یہ نہیں کہا شکر کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شکر کے طریقوں پر عمل کرو، یعنی جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ وہ خلق خدا کے فائدے کا باعث ہوں۔ جیسے تانبے سے، تانبا اللہ تعالیٰ نے دیا، اس سے انڈسٹری لگائی جا سکتی ہے، ایک مثال دے رہی ہوں۔ جب انڈسٹری لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، پھر پروڈکٹس کا ملک میں بھی استعمال ہوتا ہے، پھر ان کی ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جس ایریا میں انڈسٹری لگتی ہے وہاں کا انفراسٹرکچر بھی بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایریا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسکولز بنتے ہیں، کالجز بنتے ہیں، ہاؤسنگ کالونیز بنتی ہیں، اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، اکانومی اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو شکر کے طریقوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ریسورسز دیے ہیں ان کو یوٹیلائز کرو، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور ان سے بندوں خود بھی اسٹرانگ ہو، اور آس پاس جو جتنے بھی تمہارے لوگ ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہیں ان کو بھی اسٹرانگ کرو، اور مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ ان کی اکانومی گرو کرے اور وہ اس لحاظ سے اسٹرانگ ہو، کیونکہ دنیا میں اسی کا ہولڈ ہے جس کی اکانومی اسٹرانگ ہے آج۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ کیا، یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض، دابۃ الارض کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، تاکلوا من ساعته فلما خرت تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ اس میں جو لفظ اہم ہیں جو جو ترجمے میں کسی اور طریقے سے استعمال کیے گئے ہیں وہ دابۃ الارض اور منسا ہے، منسا۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کر دیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس دابت الارض کے سوا نہ تھی جو اس کے منسا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی، اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ رہتے۔ اب دعوت الارض کا جہاں پہ جو ترجمہ کیا گیا وہ گھن کی گئی ہے، گھن، گھن کیا، وہ جو ٹرمائٹ ہوتی ہے جو لکڑی کھاتی ہے، اور منسا کا ترجمہ عصا کیا گیا ہے۔ حالانکہ عصا کا لفظ خود عربی کا لفظ ہے، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکس میں بہت زیادہ سنا ہے یہ لفظ، اللہ تعالیٰ نے عصا کا ہی لفظ یوز کیا ہے، منسا کا لفظ کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عصا کے لیے استعمال نہیں کیا۔ منسا بیسیکلی اسم آلہ ہے۔ اسم آلہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل بلڈ پریشر چیک کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، وہ آپ کو بلڈ پریشر بتاتا ہے کہ کتنا ہے، اسی طرح بخار چیک کرنے والا آلہ تھرمومیٹر ہوتا ہے۔ تو یہ جو منسا ہے نا، یہ بھی ایک اسم آلہ ہے، اور اس کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے، یعنی یہ گھڑی تو نہیں ہے، یہ تو صاف ظاہر ہے کہ گھڑی نہیں ہے، لیکن کچھ اس طرح کا آلہ ہے جو ٹائم کو ڈیلے کرنے والا ہے، یا ٹائم کے ساتھ کچھ اپ اینڈ ڈاؤن کچھ اس طرح کی بات کرنے والا ہے، روکنے والا ہے یا اس کو آگے چلانے والا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ۔ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے علوم دیے تھے جو کہ صرف اتنی ہی ذکر آیا تھا کہ اللہ نے فضل کیا اور ان کو بہت سارے علوم سے نوازا۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ منسا کیا تھا۔
دابت الارض کیا ہے؟ اب ہوا کیا کہ جن کہہ رہے ہیں کہ اب جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ جنوں کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ٹیمپل بن رہا تھا اس وقت، ہیکل سلیمانی بن رہا تھا، تو وہ جنوں کو انہوں نے کام پہ لگایا ہوا تھا، وہ کام کا معائنہ کر رہے تھے ایک کھڑکی میں کھڑے ہو کے، وہاں پہ ان کو موت آ گئی، اور وہ عصا کی ٹیک لگائے ہوئے تھے، یعنی اس منسا کی ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو وہ وہاں پہ فوت ہو گئے، اور جنوں کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ 1 سال تک وہاں پہ کھڑے رہے، اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ گھن نے اس منسا کو، اس عصا کو کھایا، تو پھر وہ وہاں پہ گرے، اور پھر جنوں کو پتہ چلا اچھا سلیمان علیہ السلام کی تو ڈیتھ ہوئے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، اور اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا تو ہم یہ غلامی والی زندگی نہ گزارتے، ہم یہاں سے چلے جاتے۔ تو اب بندہ سوچے کہ ٹھیک ہے، جنوں کو تو 1 سال تک پتہ نہیں چلا، گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلا، وہ وہیں پہ کھڑے رہے، اب بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں، نبی ہیں، تو کیا کسی کو نہیں پتہ چلا؟ تو یہ پھر اس طرح سے نا پھر تھوڑے سے کوشچن اٹھتے ہیں کہ وہ اصل میں آسان نہیں تھی، اس کا مطلب ہے کچھ اور چیز تھی، اور جنوں کو وہ نظر آ رہا تھا، وہ ٹائم کنٹرولنگ کوئی ڈیوائس تھی، کہ جنوں کو وہی امیج نظر آ رہا تھا جو پرانا امیج تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، لیکن ہوا کیا کہ زمین سے دابت الارض نکلا، اور اس نے اس منسا کو کھا لیا، وہ منسا جو تھا، جو جو یہ کام کر رہا تھا، وہ ختم ہو گیا، تو پھر جنوں کو تب پتہ چلا کہ اچھا سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، واللہ عالم، کیونکہ یہ دونوں جو وہ ہے نا ترجمے ہیں، یہ عجیب سے ہیں، سو آئی ایم جسٹ ریزنگ کوشچن، باقی انویسٹیگیشن کے لیے تو فورم اوپن ہے، ریسرچ کرنے کے لیے اوپن ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہے، وہ خود اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ تو ایک مثال ہو گئی، دوسری مثال ہے ملک سبا کی۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں ہی ایک نشانی موجود تھی، وہ دو باغ دائیں اور 2 باغ بائیں، یعنی ان کا مطلب یہ نہیں کہ پورے ملک میں 2 ہی باغ تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ سبا کی پوری جو سرزمین ہے نا، وہ باغوں کی سرزمین تھی، یعنی آدمی جہاں پہ بھی کھڑا ہوتا تھا اس کو اپنے دائیں جانے بھی باغ نظر آتے تھے، بائیں جانے بھی ان کو باغ ہی نظر آتے تھے، اتنی خوبصورتی تھی، اور باغ بھی ظاہر ہے کہ وہ ایگریکلچر کا سمبل ہے۔ کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ، اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا، یعنی وہ رحیم اور غفور کی جو صفات ہیں وہ وہاں سے لنک ہو رہی ہیں، پھر آپ دیکھیں، مگر وہ منہ موڑ گئے، یعنی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شکر کے طریقوں پہ عمل نہیں کیا، جیسے پیچھے بات آئی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ناشکری کی، آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، یعنی انہوں نے ایک بند بھی بنایا ہوا تھا اس زمانے میں، جو پانی کو روک کر یہ اس کو ایگریکلچر کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، تو وہی بند ان کے اوپر پھر ٹوٹ گیا، اور بند ٹوٹے تو کتنا زیادہ پانی اس میں جمع ہوتا ہے، تو کیا حال ہوتا ہے اس کے بعد۔ اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے، جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت اور تھوڑی سی بیریاں تھیں، یعنی مٹی بدل گئی، اور اب جو مٹی آئے گی وہ زرخیزی ساری چلی گئی، مٹی کی جو اب مٹی موجود ہے وہ اب اس میں بس کچھ جھاڑیاں نکل رہی ہیں، کچھ اس طرح کے فالتو درخت نکل رہے ہیں جن کے ساتھ کڑوی بیریاں لگتی ہیں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے۔ اور دوسری بھی ان کے ساتھ ایک واقعہ، کہ ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی، یعنی فلسطین اور شام کی بستیاں، نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں، یعنی ان کا اور ان کی بستیوں کے درمیان، یعنی ان کے ملک سبا کے تعلقات تھے، تجارتی تعلقات تھے فلسطین اور شام کی بستیوں کے ساتھ۔ کسی کا مائک، میم شاہین آپ کا مائک آن ہے، پلیز اپنے مائکس کا دھیان رکھا کیجیے، بار بار کہنا بھی نا اچھا نہیں لگتا، پھر کلاس کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان میں، ان کے یعنی سبا کے، ملک سبا اور ان بستیوں کے درمیان میں جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی، یعنی شام اور فلسطین کی بستیاں، نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی، یعنی ان دونوں علاقوں کے درمیان میں جو سڑکیں تھیں، جو جو پیسج تھا، اللہ تعالیٰ اس کی بات کریں کہ اس میں ہم نے مین ٹاؤنز بسا دیے تھے، اور یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ ریسٹ ایریاز تھے، مائل سٹونز تھے، رات کو بھی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، یعنی رات کو بھی اس میں تجارت کے لیے ٹریولنگ ہو سکتی تھی، دن کے وقت بھی ٹریولنگ ہو سکتی تھی، سیف پیسیجز تھے، رہنے کا بھی انتظام تھا راستے کے اندر، اور مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتوں کو لمبا کر دے، یعنی انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ ہو سکتا ہے جب تجارت بہت زیادہ بڑی ہو تو لوگ جو ہیں وہ باہر کے علاقوں سے بھی آ کر یہاں پر آباد ہو گئے ہوں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے، پھر لوگ کاروبار کرتے ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے ان کا کاروبار فلرش کرے تو مقامی لوگوں کو یہ بات زیادہ پسند نہیں آتی، تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ راستوں کی آسانی تھی اس لیے یہ لوگ یہاں پر آ کے آباد ہو گئے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ان راستوں کی مسافتوں کو لمبا کر دے، ان کو مشکل بنا دے۔ تو اب کیا ہوا اس کے بعد؟ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا، یعنی نیم بجائے اس کے کہ شکر گزاری کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہے ہماری،
انہوں نے ناشکری کی اور انہیں تتر بتر کر ڈالا، یعنی ان کا جو وہ جو سب سسٹم تھا وہ سارا سپوائل ہو گیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صابر اور شاکر ہو، یعنی صابر اور شاکر یہ نعمت جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو پھول تو خوشی دیتا ہے، انسان شکر ادا کرتا ہے، لیکن کانٹے بھی جیسے ساتھ میں ہوتے ہیں، تو وہ ہے کہ ہر نعمت بھی آپ دیکھیں کہ وہ کسی نہ کسی آزمائش کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب گاڑی بھی بہت خوبصورت لے لیں گے تو اس کی ہر سال رجسٹریشن کرانی پڑے گی، اور اس طرح کے معاملات، رجسٹریشن کرانی ہے، رینیو کی کافی فیس ہے وہ دینی پڑتی ہے، مینٹیننس ہے اس کی، یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کی بھی نعمت، جب انسان کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، جب وہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے شکر گزاری ہوتی ہے، لیکن ان کی پرورش میں پھر صبر بھی کرنا پڑتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ان کے معاملہ میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا تھا اور انہوں نے اس کی پیروی کی۔ اس کا کیا گمان تھا؟ اس نے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا چیلنج دیا تھا کہ ان میں سے تو اکثر کوئی شکر گزار نہیں پائے گا، نہ شکرا پائے گا، یہی چیلنج دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اس نے تو اس وقت تجربہ نہیں کیا تھا اس چیز کا، اس کا تو گمان تھا کہ وہ یہ اس طریقے سے کام کرے گا اور لوگوں کو ناشکرا کرے گا، لیکن جب اس نے اس چیز کو آزمانا شروع کیا لوگوں کے اوپر، تو اس نے دیکھا کہ یہ بات تو صحیح فٹ بیٹھتی ہے ان کے اوپر، یہ تو واقعی بہت جلدی ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ بجوز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھے، ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہیں تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے، تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ تو ابلیس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے چھوڑا ہوا ہے نا ہمارے اوپر، کہ کون شکر کرتا ہے اور کون ناشکرا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابلیس کا کوئی ان کے اوپر کنٹرول نہیں تھا، اصل میں تو ایک آزمائش کے طور پر ان کے اندر یہ سوچ آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ تو یہ ہے کہ اہل مکہ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم بھی قوم سبا جیسا برتاؤ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مادی نعمتیں بھی دی ہیں کعبہ کی وجہ سے، اور اب ہدایت کی نعمت بھی دے دی ہے، رسول آ گیا ہے، لیکن تم بھی کیا کر رہے ہو؟ ناشکری کر رہے ہو اس کی۔ تو آگے جو آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 22 سے 28 تک، مشرکین کو چیلنج کہ شرک کی دلیل لے کر آؤ، اور نہیں تو مسلمان تم سے بحثوں میں نہیں الجھنا چاہتے، ان کے ساتھ بحثوں میں نہ الجھو۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہہ دو، پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں، وہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت میں شریک نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی، یعنی جتنے بھی تمہارے عقائد ہیں ان کو لے کے سب کی تردید یہاں پہ آ رہی ہے، بجوز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے، وہ بزرگ اور برتر ہے۔ اچھا جی، کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ ایک تو یہ ہے کہ جب مشرکین کا عقیدہ کیا تھا کہ فرشتے شفاعت کریں گے، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتے، سفارش صرف وہی کرے گا جس کا اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پہ کوئی حکم صادر فرماتے ہیں تو نیچے والے آسمانوں کے جو فرشتے ہیں وہ ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، سن بھی نہیں پاتے اس کو، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو جواب ملتا ہے صرف حق، اور جواب کون دیتے ہیں ان کو؟ وہ جو مقرر فرشتے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں جواب۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سلطنت کی بات کی ہے کہ اس کی سلطنت میں کس طریقے سے کام چلتے ہیں، کہ تمہارا جو عقیدہ ہے وہ بالکل ہی باطل ثابت ہو جاتا ہے اس کے سلسلے میں۔ تو پہلے دنیا کی دو سلطنتوں کی بات اللہ تعالیٰ نے کی، اب یہاں پہ آسمانی سلطنت کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 24۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ، یعنی اب خود ہی کہہ دو کہ اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، یعنی ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ رزق دیتا ہے اور تم کہتے ہو کہ تمہارے معبود رزق دیتے ہیں، تو یا تو تم ٹھیک ہو اور یا پھر ہم ٹھیک ہیں، کوئی ایک ہی ٹھیک ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہے اس کی کوئی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، یعنی قریش یہ سمجھتے تھے نا کہ مسلمانوں نے اصل میں انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، یہ بے دین ہو گئے، یہ مجرم۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں ہوگی، کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ یعنی کون صحیح ہے کون غلط ہے اس بحث پہ نہ پڑو، جیسے پیچھے بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ اس سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے، یعنی شریک ٹھہرا رکھا ہے، ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس
اللہ ہی ہے۔ اور آگے 28 سے 39 تک آیات کہ مخالفین کے ان مطالبات اور اعتراضات کی باز پرس ہے جو قرآن کی دعوت کو جھٹلایا کرتے تھے، اور ان کو ان کے انجام سے بھی خبردار کر دیا گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت گلوبل ہے، یعنی رہتی دنیا تک بس آپ ہی کی رسالت ہے، اور آپ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے قیامت تک رسول ہیں۔ سو یہاں تک یہ بات، اور ان کا کام کیا ہے کہ وہ بشیر اور نذیر ہیں، یعنی انہوں نے بشارت اور انذار کرنا ہے، وہی جو پہلے انبیاء کا کام تھا، یہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے، جیسے کہ بات گزری پچھلی صورت میں۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کون سا وعدہ؟ قیامت کا۔ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو، نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو، یعنی ایک دن مقرر ہے، وہ آئے گا ضرور۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ۔ یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی بھی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ اس سے پہلے کون سی کتاب آئی ہے؟ قرآن سے پہلے تورات آئی ہے۔ کہتے ہیں نہ ہم قرآن کو مانیں گے نہ ہم تورات کو مانیں گے۔ اب دیکھیں کہ دونوں کتابوں کا میسج ایک ہی تھا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر یقین۔ تو یہ بات انہوں نے ایسے تو نہیں کر دی کہ ہم نہ قرآن کو مانیں گے نہ اس سے پہلے آئی ہوئی تورات کو مانیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مشرکوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ دونوں کتابوں میں ایک ہی بات ہے، اس کے بعد باوجود بھی وہ ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہیں۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ یہ لوگ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے، وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ اب پریشانی میں اب کوئی بات نہیں سوچ رہی کہ کیا کریں، تو اب جن کی پیروی کیا کرتے تھے، یعنی جو ان کے شرکاء تھے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نہ ہوتے ہماری زندگی میں تو ہم یقیناً مومن ہوتے، تم نے ہمیں بھٹکایا۔ اور وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کہ ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے، یعنی ہمیں تمہارے ہاتھ نہیں پکڑ کے رکھے ہوئے تھے۔ اور شیطان بھی آپ کو پتہ ہے یہی بات کہے گا آخر میں کہ میرا تم پہ کنٹرول کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تو صرف تمہارے دل میں وسوسہ کرتا تھا، میں نے تمہارے ہاتھ نہیں پکڑے ہوئے تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ یعنی یہ تمہارے پروپیگنڈے تھے جو تم ہر وقت کیا کرتے تھے صبح شام، اور ہر وقت ہمیں فیڈ کر رہے ہوتے تھے، ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے تھے ان پروپیگنڈس سے کہ نہیں تم دوسروں کو اس کا ہم، یعنی جو ہمارا دین ہے وہی ٹھیک ہے، محمد جو پریزنٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی اصل میں زندگی ہے، مرنے کے بعد کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہوگا۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے، اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توک ڈال دیں گے۔ توک ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ مجرم ڈکلیئر ہو گئے، جیسے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں تو گلے میں وہ ایک کنڈا سا ڈال دیتے ہیں گول سا۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی وہ جزا پائیں؟ ان لوگوں کے دلوں میں ایک توک ڈالا کرتے تھے اس چیز کا، اپنی مکاری کا، پروپیگنڈس کا، تو ان کے گلوں میں بھی آخر میں توک ہی ہوں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ غرق ہو چکے ہیں نعمتوں میں، مترفین وہ لوگ ہیں، ایلیٹ کلاس ہے اس معاشرے کی، اور وہ حقیقت سے اندھے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو جو تم لے کر آئے ہو۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں، یعنی اللہ ہم سے راضی ہے، وہ ہمیں مال بھی دیے جا رہا ہے، وہ ہمیں اولاد بھی دیے جا رہا ہے، تم لوگ غلط ہو کہ تم لوگوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا عطا کرتا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی بات، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنی حکمت سے رزق دیتا ہے، اصل میں رازق اللہ ہی ہے، اور وہ یہ چیز دیکھے بغیر رزق دے رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس دنیا میں تو ایسا ہی ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ اب دیکھیں سورہ کہف میں بھی یہ بات آئی تھی، وہ باغ والے واقعے کے ساتھ اس نے بھی یہی بات کی تھی، وہاں پہ انفرادی لیول کی بات تھی، یہاں پہ قومی سطح کے اوپر بات آئی ہے، اور اپنے آپ کو وہاں پہ بھی اس نے اپنے آپ کو
شریک کیا تھا یعنی خدائی میں، اور یہاں پہ یہ سارے کلیکٹیولی اپنے آپ کو شریک کر رہے ہیں۔ دولت اور تمہاری جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمہاری دولت اور اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے، یعنی یہ چیزیں نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں دولت زیادہ دے دی ہے اور ہم نے تمہیں رزق زیادہ دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو، یہ چیز نہیں ہے۔ لیکن کون سی چیز قریب کرتی ہے؟ ہاں، مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے۔ یعنی ہر کوئی آس پاس مزے لوٹ رہا تھا، اپنی لائف انجوائے کر رہا تھا، لیکن یہ لوگ جو ایمان لاتے تھے، لائے، جو نیک عمل کرے، جنہوں نے کیے، انہوں نے اللہ کے راستے پہ اپنے آپ کو قائم رکھا، انہوں نے وہ والا لائف سٹائل نہیں اپنایا، اس لیے ان کے لیے جزا ہے دوہری۔ اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے، یعنی جنت میں جا کے، کیونکہ دنیا میں ان کے لیے بلند و بالا عمارتیں نہیں تھی۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھاتے ہیں، یعنی فیل کرتے ہیں، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، یعنی آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تولا دیتا ہے، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دے دیتا ہے، یعنی دنیا میں بھی دے دیتا ہے کبھی، اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو وہ ضرور دے گا، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ تو نیکسٹ ہم کیونکہ فرشتوں کی عبادت بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے تو ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ وہ معبود نہیں ہیں بلکہ وہ تو معبود کے بندے ہیں، وہ جن کے اوپر ان کو اعتماد تھا کہ وہ ہماری شفاعت کر لیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی فرشتوں سے اللہ پوچھے گا، تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ یہ بات فرشتے اب چونکہ وہی والی بات کہ وہ معبود قرار دیتے ہیں فرشتوں کو، اسی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے روز وہ تمہارے معبودوں سے جن کو تم معبود قرار دیتے ہو ان کو کھڑا کر کے پوچھے گا، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ نہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ہمارا نام لیتے تھے، اصل میں عبادت تو یہ شیطانوں کی کرتے تھے، کیونکہ شیطانوں نے ان کو یہ راستہ دکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑو اور دوسرے مختلف رب بنا لو، ان کے آگے نظر و نیاز پیش کرو، وہ تمہاری حاجات کو پورا کریں گے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، ان لوگوں کو، یعنی ابھی ان کا حال کیا ہے دنیا میں، یہ تو ان کا آخرت میں حال دکھایا گیا، کہ آج ان کا کیا حال ہے اس دنیا میں۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، یعنی یہ تو اس کا کوئی ہڈن ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے یہ باتیں کرتا ہے، تو کیا تم لوگ اس کے ایجنڈے کی وجہ سے اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دو گے؟ یہ اس طرح کی بات اس طرح سے ابھارا کرتے تھے ان کو، اور کہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ تم دن رات تم پروپیگنڈے کیا کرتے تھے، وہ اس طرح کے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے، اب یہ جادو کیوں کہتے تھے؟ اصل میں یہ جادو کیا ہے، کبھی نہ قرآن کی طاقت کو مان رہے تھے کہ یہ جادو والا اثر رکھتا ہے، اسی لیے لوگوں کو سننے سے منع کرتے تھے کہ جو اس کو سنتا ہے وہ اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ تو ایسا جادو ہے کہ ہماری روایات کو بھی توڑ دے گا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا، ان سے پہلے گزرے ہوئے جس کو ان سے پہلے وہ لوگ جسے جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا ان کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اب دوبارہ سے ایک دعوت ہے ایک طرح کی، لائک ان کو قریش مکہ کو دعوت ہی دی جا رہی ہے ان آیات میں، اور بڑی یونیک آیت بھی ہے یہ والی۔ قل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی ان سے کہو میں بس تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو کہ تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو۔ صاحب کا ویسے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کیونکہ یہ لوگ عقل کا استعمال نہیں کر رہے نا، کیوں نہیں عقل کا استعمال کر رہے؟ ان کا کوئی لیڈر اٹھتا ہے، وہ کوئی بات کرتا ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی بات پہ اس کی ہاں میں لانا شروع کر دیتے۔ فار ایگزامپل، اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ اصل میں گروپ
کہتے ہیں نا گروپ تھنکنگ کر رہے ہیں، گروپ تھنکنگ. جیسے ٹیچر نے فار ایگزامپل کلاس میں کوئی لیکچر دیا اور کوئی ایسی بات کہہ دی جو کسی ایک اسٹوڈنٹ نے فیل کی، یہ بات نا ٹیچر نے کچھ صحیح نہیں کی، یعنی اس کو لگا کہ ٹیچر نے اس کے اوپر کوئی کوئی جملہ کس دیا یا اس کو کوئی ٹائٹ کیا کرنے کی کوشش کی. اب کلاس کے بعد وہ دوسرے ساتھی سے بات کرے گی کہ تمہیں پتہ ہے آج ٹیچر نے کیا کہا تھا. وہ پوچھے گی کیا کہا تھا، وہ بتائے گی "اچھا، یہ کہا تھا نا انہوں نے، تمہیں یاد نہیں ہے؟ اچھا، یہ کہا تھا یار، یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو". پھر دوسرے ساتھی پہ بات جائے گی، پھر تیسرے ساتھی پہ بات جائے گی، اور کہاں سے کہاں چلی جائے گی بات. اب دیکھیں یہ ہے گروپ تھنکنگ، کہ ایک بندے نے جو بات فیل کی جو پوری کلاس نے فیل نہیں کی، ایک بندے نے فیل کی اور اس کو ساری دنیا کو فیل کرایا کہ دیکھو اس نے یہ بات کی تھی. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تم جو ہو تم بھی اس طریقے سے نہ سوچو، تم ایسے کرو کہ اکیلے اکیلے سوچو اس بارے میں جو دعوت تمہیں دی جا رہی ہے، یا زیادہ سے زیادہ دو دو ہو کے سوچ لو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. پھر بھی تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی تو تم میرے پاس آؤ، اپنے شبہات کو ڈسکس کرو، کوشچن کرو، دلائل دو، میری سنو، اس کے بعد فیصلہ کرو. کم از کم اتنا تو تم کر سکتے ہو. یعنی اس سے پہلے کہ تم نے یہ پکڑ لی ہے ضد کہ ہم نے تو سننی نہیں ہے کوئی بات، یا پھر جو ہمارے لیڈرز کہہ رہے ہیں وہی والی بات صحیح ہے. وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ موسم کا حال بتانے والا اگر یہ کہے کہ طوفان آ رہا ہے، جیسے پچھلے دنوں وہ لاس اینجلس میں آگ لگ رہی تھی تو وہ پریڈکشن کر رہے تھے کہ ہوا پھیلے گی تو آگ مزید پھیلے گی، مزید گھروں میں لگے گی، انفراسٹرکچر تباہ ہوگا. تو کیا لوگ اب چڑھائی کر دیں جو اس چینل کے اوپر جو یہ خبر بریک کر رہا ہے؟ یہ کیا عقل مندی ہے؟ تو یہ تو کیا ہے کہ تو بڑی بہت بڑی جاہلیت کی بات ہے. تو ان کی یہی حرکتیں ہیں. وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے. ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے. یعنی کوئی اجر میں نے مانگ بھی لیا، اگر ویسے تو کیا نہیں ہے تو تم اب پاس رکھو اپنے، میرا اجر تو میرے رب کے ہی ذمے ہے، وہ ہر چیز پر گواہ ہے. تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، لوگ پیسہ دیتے ہیں کہتے ہیں خطیب صاحب آپ نے یہ والی بات نہیں کرنی، یہ والی بات نہیں کرنی، یہ حکومتی ایجنڈے کے خلاف ہے، آپ نے یہ والی بات کرنی ہے تو پہلے پیسے دے دیں. تو یہ والی بات بھی نہیں ہو سکتی یہاں پہ. ان سے کہو میرا رب حق کا القاء کرتا ہے، وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا، بس اب تمہارے ایوان ہل کے ہی چھوڑیں گے. تم امن چاہتے ہو تو تمہیں اس دین میں آنا ہوگا، لیکن اب یہ ہے کہ ایک ایوان اقتدار ہلنے والے ہیں، زلزلہ آنے والا ہے. کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے. یعنی ہدایت وحی سے ہی حاصل ہوتی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. کاش تم انہیں دیکھو اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، یعنی فوراً ہی پکڑ لیے جائیں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے. حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے؟ دور کہاں نکل گئی؟ وہ تو دنیا میں رہ گئی نا ہدایت. دنیا میں رہ کے ہدایت کو قبول کرنا تھا، وہاں جا کے نہیں ہدایت کو قبول کرنا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ آج ہم ہدایت لے آئے، قیامت کے بعد جب سب کچھ دیکھ لیا اب تو وہ چیز بڑی دور رہ گئی. اس سے پہلے یہ کفر کر چکی ہیں اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، بڑی بڑی بحثیں، بڑے بڑے دلائل. اس وقت جس چیز کی تمنا یہ کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ. اور شک مریب ایک ایسا شک ہوتا ہے جو انسان اپنے اندر تو اس کے ہوتا ہے، یا دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کرتا ہے. اس وقت جس چیز کی تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہیں، یعنی پہلے گزرے ہوئے یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں. اگلی صورت ہے جی سورہ فاتر، اور مضمون اس کا توحید بھی ہے، توحید ہی ہے. پھر توحید کے تحت رسالت اور آخرت کا کانسیپٹ بیان ہوا. فرشتوں کی الوہیت جس کے بارے میں پیچھے تھوڑی سی بات گزری اس کو بھی نلیفائی کیا گیا ہے اس صورت کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو